अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, नॉर्मली जुमे को इतनी खबरें नहीं होती, लेकिन आज बहुत अहम खबरें हैं। पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। इंटरनेशनली क्या डेवलपमेंट होने जा रही है। मरियम नवाज शरीफ ने एक दफ़ा और टिकटॉक परफॉर्मेंस दी है, उसका जो हासिल क्या हुआ है। उसके अलावा आज जो सुप्रीम कोर्ट में दंगल हुआ है, वहाँ पे जो जजेस बिल्कुल सामने आ गए हैं। बिल्कुल हर तरह के कपड़े, हर तरह का उनका जो भी पर्दा था वो उतर चुका है और समझ आ रही है कि वो किस तरफ जा रहे हैं और परेशानी और असल बात है क्या। उसके साथ साथ जुनैद अकबर साहब ने बहुत बड़ा एक बॉम्ब शेल जो है वो छोड़ दिया है। गालबन वो हामिद मीर के प्रोग्राम में थे, वो हम आपको सुनाएंगे कि जो इस वक्त तलीमा खानम या पीटीआई के जो वर्कर और सोशल मीडिया टीम जो इस वक्त तनकीद कर रही हैं अली मीन गंडा के ऊपर, उसके आपको बेतहाशा सबूत मिलेंगे। जहां पर पीटीआई के सदर जो हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पे जलसा करने के ऊपर उनके लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो हम आपको बताएंगे कि लाहौर के अंदर जनाब पुराने लाहौर को जो है वो नया बनाने की या पुराने लाहौर को पुराना बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हजारों जो दुकानदार हैं वो आने वाले दिनों में डिस्टर्ब होंगे और एक बहुत बड़ा मसला होगा। और लोग वहाँ चीख चीख के कह रहे हैं कि हम तो नून लीग के वोटर थे। उनको हम जवाब देंगे कि भाई आप वोटर थे या नहीं थे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हथा ना लाइयाँ दंदा ना खोलियाँ पैंदियाँ ने, अब वो आपका टाइम आ गया। और ये नून लीग खास तौर पे नवाज शरीफ जो लाहौर को अपना घर कहते थे, वो आप लोगों के साथ ये क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इंटरनेशनली बात कर लेते हैं जी कि ईरान और इजराइल की जंग के बाद एक मायदा सामने आया है जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान हुआ है, जिसमें 4 अरब के जो मुल्क हैं वो गाजा पट्टी का कंट्रोल संभालेंगे और अगले 15 दिनों के अंदर गाजा की जो जंग है उसको बंद कर दिया जाएगा। उसके पीछे क्या चीजें कार फरमा हैं, उसके पीछे क्या का होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि सब वो जो है कहते हैं ना मीठा मीठा हप हप कोड़ा कोड़ा तू तू, सब कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा। उसके अंदर जो शराइत आ रही हैं कि उसमें हमास वगैरह को वहाँ से जो है जाना पड़ेगा और इसराइल को जो है वो कुछ एक्स्ट्रा इलाके देने पड़ेंगे। फिर जो कौमी नजरिया है कि 2 मुल्क बना दिए जाएंगे, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये चीज़ क्या फ़लस्तीनियों के लिए बेहतर होती है या इसके अंदर भी एक बड़ी गेम जो है वो अनफोल्ड होती है। लेकिन इसके अलावा जो ईरान को 30 जो है वो अरब डॉलर देने का अमेरिका ने जो है वो जी प्रॉमिस किया है और उसके ऊपर सैंक्शंस भी ख़त्म होंगी। और ईरान को कह दिया है कि आप अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो जारी रखें, लेकिन उसको सिर्फ बिजली एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करें, उसमें आप जो है एटमी पावर की तरफ ना जाएं। अब ईरान इसको मानता है कि नहीं मानता, लेकिन मुझे वो बात याद आ गई कि भाई जब तक आप ताकतवर को जवाब नहीं देंगे, जब तक आप उसका मुंह नहीं तोड़ेंगे, जब तक आप उसको बताएंगे नहीं कि भाई तू होगा बड़ा होगा, लेकिन हम अपने घर में अपना दिफा करना जानते हैं। यही कुछ ईरान ने किया है, क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप जो है आज से 2 हफ्ते पहले ईरान को नीस्तो नबूद करने की बात कर रहे थे, जो दुनिया का नक्शा है वहां से मिटाने की बात कर रहे थे। आज वो उनको पैसे भी ऑफर कर रहे हैं और मिन्नत तरला भी कर रहे हैं। यहां से आप देख लें कि जो कौम होती है, जो कौम खड़ी हो जाती है अपने हक के लिए, वो कमजोर भी हो लेकिन अगर कौम इकट्ठी होती है तो फिर वो मुंह तोड़ जवाब देती है, जो पूरी दुनिया जानती है कि मुंह तोड़ उन्होंने जवाब दिया। और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भी अगर उन्होंने कहा है तो इसका मतलब है कि ईरान का यह मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। और दुनिया भी जो इसके ऊपर बात कर रही है, मीडिया हाउसेस बात कर रहे हैं कि जनाब वो यूरेनियम जो ये तबाह करने गए थे वो नहीं हुआ। 12 अरब डॉलर के बम बरसाए हैं इस वक्त अमेरिका का। जो न्यूज़पेपर्स हैं वो बता रहे हैं कि इतना खर्चा। और उसके बाद मैं पहले भी बता चुका हूँ 1.5 ट्रिलियन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही हुई है इसराइल के अंदर, और जो गोला बारूद उन्होंने इस्तेमाल किया है वो भी अरबों डॉलर्स में है। तो इसराइल अगर 1 हफ्ता और जंग जारी रहती तो इसराइल ने 25-30 साल पीछे चला जाना था, उसकी मैशत बुरी तरह तबाह हो जानी थी। और इसराइल अब अपने नुकसानात को भी मान रहा है। अब ये सूरत हाल है, देखते हैं, अल्लाह करे कि इसमें से कोई अच्छी चीज निकले। अब जरा बात कर लेते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की लाहौर में बड़ी बारिशें हुई हैं और सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक गाड़ी के अंदर चीफ सेक्रेटरी के साथ जो है वो दौरे पे निकल गई और जाके लाहौर का मुआयना किया और ऐसी जगह पे किया कि जहां पे पानी नहीं था। क्योंकि पानी अगर आप डिफेंस और उस तरफ करेंगे तो वहाँ की सड़कें या वो ऊंचाई पे है, लेकिन अगर आप अंदरून की तरफ जाएंगे, जो कि अंदरून का मैं आपको बताता हूँ कि उसके साथ क्या करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे
آپ کو پانی کھڑا ہوا ملے گا، لیکن ایک خاص جگہ کو چوز کیا گیا اور اس خاص جگہ کو تو چوز کیا، لیکن جو ہی مریم صاحبہ وہاں سے نکلی تو وہاں پہ سڑک بیٹھ گئی، گڑھا پڑ گیا اور پانی اس کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ بھی سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جہاں پہ وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ لاہور کو بڑا ہم نے جو ہے وہ فول پروف کر دیا ہے، یہاں پانی نہیں کھڑا ہوتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو دورے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بس انہوں نے جو ہے نا چھاپا مار جو دورہ ہوتا ہے کہ اچانک نکل گئیں اور اچانک جا کے کر لیا۔ بھائی چیف سیکرٹری اگر آپ کے ساتھ ہے تو وہ آل ان آل ہے پورے لاہور کا، تو اس نے تو اپنے تمام لوگوں کو کہہ دیا ہوگا کہ بھائی وہاں پہ کھڑے ہو جو وردیاں پہن کے صفائی کر دو، یہ ایریا کو بالکل کلین کر دو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جاتی، آپ چپ کر کے جاتی، بھیس بدل کے جاتی تو بات بھی سمجھ آتی تھی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ پروٹوکال میں ان کے گاڑیوں کے ساتھ 9 گاڑیاں تھیں، 2 جیمر گاڑیاں تھیں، لیکن ان کو پیچھے کھڑا کر کے تو پھر کچھ جو فاصلہ تھا وہ چیف سیکرٹری کے ساتھ گاڑی میں کیا گیا۔ تو یہ خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ٹک ٹاک بنانا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں فلمائی جاتی ہیں۔ بہرحال پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ صحافی جو ہیں وہاں کے انہوں نے پول کھول دیا۔ شہباز گل بتا رہے تھے کہ ان کی کسی صحافی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا بھائی میرا نام نہ لے لینا، نہیں تو ہم رپورٹ نہیں کر سکتے، نہیں تو ہماری نوکری چلی جائے گی۔ تو انہوں نے انصار عباسی کی خبر کا حوالہ دیا کہ بھائی انہوں نے بھی تو خبر دی ہے کہ 10 ارب کا ایڈٹ کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، رولا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی ان کی خبر جہاں سے آتی ہے، ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں، ہم تو ماڑے سے لوگ ہیں، وہاں سے آپ بات سمجھ جائیں کہ وہ خبر انصار عباسی نے کیسے دے دی تھی، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، وہ شاید ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، آپ خود سمجھدار ہیں، اس چیز کو سمجھ لیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں جناب کہ جنید اکبر صاحب نے ایک بہت بڑا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ ذرا میرا خیال آپ خود سن لیں تو پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، سنیں ذرا یہ۔ باقی میں نے جی سوابی میں جلسہ کیا، آپ نے دیکھا پشاور کے کچھ ساتھیوں نے لیکن ویڈیو نکالے کہ کتنے لوگ تھے۔ آج تک اسد قیصر صاحب، شاہرام خان، اس نے بہت محنت کی تھی اس جلسے میں، وہ آج بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جلسے کے ہم نے محنت کی، اس لیے صوبائی حکومت ہم سے اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ریجن کے جی ایس صاحب جو ہے ریاض خان بنیر سے جس کا تعلق ہے، جس کا بیرسٹر گوہر صاحب کے حلقے سے ہے، اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے جلسہ کیا، میری پرانی اسکیم بھی ڈیلیٹ ہو گئی۔ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ اس کے خلاف کام شروع کر دیتی ہے۔ ابھی میں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے کہا، میں نے کہا میں ایک صوبائی صدر ہوں، مجھ سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ پول بنا لیں، جو جس طرح میرے ذہن میں تھا کہ میرے ساتھ تعاون ہوگا، صوبہ ہوگا۔ میں نے کہا 5 مہینے سے میں اپنا ڈی سی کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈی سی صاحب میرے پہلے سال کے فنڈ روکے۔ میں نے کہا ڈی سی صاحب مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے صوبائی حکومت کہہ رہا ہے، تو بھائی جان یہ تو ہمیں لڑا رہا ہے۔ ناظرین سن لیا آپ نے، حد نہیں ہوگی منافقت کی۔ اور یار جس وجہ سے، جس بندے کی وجہ سے آپ لوگوں کو ووٹ ملے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ اختیار ملا ہے، اسی کے لگائے ہوئے بندے کا جو صدر ہے اس وقت جنید اکبر، اگر اس کی یہ سوچ ہے کہ بھائی سوابی کا جلسہ کرنے کے اوپر جن لوگوں نے محنت کی تھی ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی اسکیمیں کینسل کی جا رہی ہیں، ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ ایسی مراد نہیں دی جا رہی جس سے وہ پبلک کے اندر ایک اپنا پرسیپشن بنا سکیں، اور تو ان کے خلاف ان کو گرفتار تو کر نہیں سکتے، ان کے خلاف پرچے تو دے نہیں سکتے، کیونکہ اس طرح تو بالکل ہی ننگے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اب علیمہ خانم کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جو وہ کر رہی ہیں، جو علی مین گنڈا پور مولا جٹ بنتے ہیں، آ کے جو باتیں کرتے ہیں، جو بھڑکیں لگاتے ہیں، چلیں اسٹیبلشمنٹ کا آپ لوگوں کے اوپر جو پریشر ہے یا آپ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اپنے ہی لوگوں کو دبانے کی کوشش، اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی واردات کرنا کہ جناب آپ نے یہ جلسہ کامیاب کیوں کیا۔ تو پھر جو اس وقت خیبر پختونخوا کا جو ورکر ہے، جو دست و گریبان ہو رہا ہے، جو ان کو چونک میں ننگا کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا جو ان کی اوقات بتا رہا ہے اور ان کو غدار کہہ رہا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم کیا خبر دیں اور ہم کس طرح ان کی پروجیکشن کریں، اور ہم کس طرح کہیں کہ جناب یہ مجبور ہو سکتے ہیں، ان کے پیچھے یہ ہو سکتا ہے، فلانی چیز ہے، کہ سچویشن ایسی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو تو اندر سے ان کا ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں نا، تو جب وہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں کہ ان کے گرو باندھوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، ان کو آپ تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی نیت پہ شک کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سوال میں عوام کے لیے چھوڑا جا رہا ہوں۔ یہ بات اب دن بدن جو ہے وہ اوپن ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جنید اکبر کے اس بیان کے بعد ان کے ساتھ اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال عمران خان سے ملاقات کا بھی اگر اس طرح کی سچویشن چل رہی ہے
تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان سے ملاقات بھی روک دی جائے گی تاکہ عمران خان تک کوئی بات پہنچ ہی نہ سکے، اور اسی طرح جیل کے باہر کا چکر لگا کے ادھر بڑک لگا کے ادھر بڑک لگا کے نا یہ ٹائم گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں کو بولنا پڑے گا، اور اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے اہم کردار جو میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ مراد سعید کا ہونا چاہیے۔ مراد سعید کو دنیا سنتی ہے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی، اور ان کو میدان میں آنا چاہیے جنید اکبر کے اس بیان کے بعد، اور اس کے اوپر ایک لائے عمل ضرور دینا چاہیے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو سیدھی ایک قسم کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپرومائز تو چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے، میں اور سخت لفظ بولنا نہیں چاہتا۔ اب ذرا آ جاتے ہیں جی سپریم کورٹ کی طرف کہ انہوں نے کیا کمال کیا ہے۔ سپریم کورٹ اس وقت جو 13 ججز کا جو فیصلہ تھا اس کو 13 ججز سن رہے تھے۔ ایک جج جو ہیں علاؤدین یا کیا ان کا نام ہے، انہوں نے ریکیوز کر دیا، انہوں نے بینچ سے انہوں نے اپنے آپ کو نکال لیا، تو بینچ اس حالت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن معین الدین صاحب 10 منٹ باہر گئے، واپس اپنے چیمبر میں گئے، اور 10 منٹ کے بعد آ کے کہا کہ جناب اب 12 ججز جو ہے نا فیصلہ کریں گے۔ وہاں پہ حامد خان جو تھے انہوں نے سر پکڑ لیا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہاں، وہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کر سکتے ہیں۔ وہ میرا مطلب ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بھائی اتنی جلدی آخر ہے کیوں ہے۔ مندو خیل صاحب کے ہاں کوئی فوتگی ہوئی تھی، وہ آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے بڑا ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ پھٹا کیا حامد خان کے ساتھ، ان کو باتیں سنائی، انہوں نے بھی ان کو سنائی، اور ان کا یہ ڈی چوک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں وہاں پہ گرما گرمی ہوئی۔ لیکن یہ ساری جلدی ہے کیوں؟ کیونکہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایک اور 27ویں ترمیم آنا چاہ رہی ہے، اور اس کا راستہ ہموار کرنے کے لیے پی ٹی آئی سے یہ نشستیں لے کر اپنے من پسند لوگوں کو دینی ہے، اور پھر اپنی من پسند کام جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ اصل وجہ جو ہے لوگ یہی بتا رہے ہیں۔ تو آج وہاں پہ بھی اکھاڑا بنا رہا، لیکن جو سپریم کورٹ ہے وہ پوری طرح بالکل ننگی ہو چکی ہے، اور اس کو سپریم کورٹ کہنا بھی جو ہے نا وہ توہین ہوگی۔ یہ سپریم کورٹ کیا ہے، یہ تو ایک چھوٹی ججی جو ہوتی ہے نا، اس میں بھی اس طرح کی زیادتیاں اور اس طرح کی بے ضابطگی جو ہیں وہ نہیں ہوتی۔ چلیں لاسٹلی ہم بات کر لیتے ہیں جناب کہ لاہور کی میں نے آپ کو جو خبر دی ہے کہ لاہور کے اندر پورا لاہور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں اعظم خان مارکیٹ، بھاٹی، لوہاری، موچی گیٹ، یہ جتنی وہاں پہ دکانیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب ان کو سب کو ہم نے گرانا ہے، اور پرانے لاہور کو جو ہے وہ ریوائیو کرنا ہے، اور ان سب کو کہیں باہر نکالا جائے گا۔ اب یہ ایک کوئی پریس کانفرنس کی ہے، جس کے بعد وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے ایک صحافی انٹرویو کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے بھاجی اسی تے ووٹ دیتا ہے نون لیگ نو ہمیشہ، تو ساڈے نال نون لیگ اس طرح کیوں کر رہی ہے؟ تو میں ذرا ان کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ نون لیگ یہ کیوں کر رہی ہو بھائی۔ نون لیگ قصہ پارینہ بن چکی ہے، نون لیگ ووٹ لے کے نہیں آئی، نون لیگ آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر، اور ان کو اب آپ کے یہ ٹوٹے پھوٹے ووٹوں کی جو چند رہ گئے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور نون لیگ اب وہی کرے گی جو ان کو صحیح لگ رہا ہے۔ آپ نے اگر اپنی نسلوں نے بھی نواز شریف کو ووٹ دیا تھا تو آپ بیٹھ کے پیٹیں گے، آپ بیٹھ کے جو ہے وہ روئیں گے، لیکن نون لیگ آپ کی بات نہیں سنے گی۔ نون لیگ نے وہی کرنا ہے جو اس نے کرنا ہے، اس لیے کہ ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ آئندہ فیوچر کے اندر ہمیں ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کی ضرورت ہے۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، آپ کی دکانیں بھی جائیں گی، آپ کی عزت نفس بھی جائے گی، اور آپ کا سب کچھ جائے گا۔ اب آپ کا یہ گلا کرنا کہ ووٹ ہی اسی بھاجی نون لیگ نو دیتا ہے، تو بھائی دیتا ہے تو پھر دیتا ہے، ہن پختو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔